اب ہم تیار ہیں کیا کرنے کے لیے؟ کلام کے لیے. ہاللیلویا آمین. ہر دل عزیز خدا کی شکر گزاری ہے. آپ سب خدا کے خادم پاسٹر سرخاب صاحب کو پیار کرتے ہیں. میں بھی بہت پیار کرتا ہوں. آمین. وہ ہر سال نیا مکاشفہ لے کر آتے ہیں تحصیل پسرور کی کلیسیاؤں کے لیے. آمین. اس سال پھر ایک خوبصورت مضمون کے ساتھ وہ ہمارے درمیان ہے. مضمون کیا ہے آج ان کا؟ مستقبل میں جینے کی کنجی. آمین. آج وہ آپ کے ہاتھ میں مستقبل میں جینے کی کنجی دیں گے اور اس کنجی کو ساتھ لے کر جائیں. ہاللیلویا آمین. ہم جلدی سے آگے بڑھیں گے وقت ضائع کے بغیر. آپ سب کی تعلیم کی گونج میں خوبصورت خدا کے خادم پروفیسر پاسٹر سرخاب خان صاحب تالیاں بجتی رہے جب تک وہ سامنے نہیں آتے. تالیاں بجتی رہے. تھینک یو. میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ سب اپنے قدموں پر چند لمحات کے لیے کھڑے ہوں. خود کو تیار کرنا شروع کیجئے. خداوند آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ کلام کرنا شروع کرے. خداوند یہ چاہتا ہے کہ وہ آپ سے گفتگو کرے، باتیں کرے، ملاقات کرے. اس لیے خود کو چند لمحات کے لیے پورے طور پر سرنڈر کر دیں. اپنے ہاتھ بلند کر لیں. اپنی آنکھوں کو چند منٹ کے لیے 2 سے 4 منٹ کے لیے تقریباً آپ بند کر کے خداوند سے کہنا شروع کر کہ خداوند تو مجھ سے بول، مجھ سے بات کرنا شروع کر. میرے کان تیری صوت سے آشنا ہونا چاہتے ہیں. میرا قلب تیرے کلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. ہاللیلویا. باتیں کرنا شروع کیجئے. آپ اپنی آواز کو بلند کیجئے. خداوند سے صرف اتنا کہنا شروع کیجئے کہ مجھ سے بولیں. رسیل شمال عطاوہ in the name of thank you Lord. رشبیل تکرامے تجھے چھو جائے اس مٹی کو، یہ مٹی کندن ہو جائے. تجھے چھو جائے اس مٹی کو، یہ مٹی کندن ہو جائے. کمہار بنے جس برتن کا وہ برتن درپن ہو جائے. تجھے چھو جائے طوفانوں کی ہستی ہے کیا، جب زندہ چٹان پہ ہو آنکھیں. طوفانوں کی ہستی ہے کیا، جب زندہ چٹان پہ ہو آنکھیں. طوفانوں کی ہستی ہے کیا، جب زندہ چٹان پہ ہو آنکھیں. انگور کے پیڑ سے پیوستہ، انگور کے پیڑ سے پیوستہ، ہر ڈالی ساون ہو جائے.
गाना शुरू कीजिए। तो जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, तू जो छू जाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पात्र आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज रात के इस दूसरे पहर में खुदावंद यीशु आपके पवित्र कलाम की यहाँ पर बरखा बरसना शुरू करें और इब्लीस शर्मिंदा। और आज रात हम में से कोई यहाँ से खाली ना जाए, बल्कि आपके कलाम से हम अतहर हो जाएं, ईजा हो जाएं। आपका कलाम हमें आपका कलाम हमें ताज़ा करे, आपका कलाम हमें मजबूत करे, और आपके कलाम की खुशबू हमारी जिंदगियों को मुअत्तर करे, और सारा जलाल खुदावंद जी आज रात सिर्फ आपको ही मिले, यीशु के नाम में आमीन। तशरीफ रखिए। पौलुस रसूल का रोमियो के नाम का खत और उसके 15वें बाब की 13वीं आयत को मैं आपके लिए तिलावत करना चाहता हूं। समाप्त फरमाइए। रोमियो के नाम का खत, उसका बाब नंबर 15 आयत नंबर 13 में लिखा है, बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। मुकद्दस कलाम का पढ़ा जाना हम सबके लिए वैसे बरकत है। इंतजामिया मेहरबानी से सुन ले, अब कोई कैमरे के आगे नहीं आए, और कोई बच्चा ना उठे, कोई भी अब उठे ना, कलाम सुने आराम से। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बाद सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूहुल कुद्स की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। आज का मौजू क्या है? भाई साहब ने पहले पूछा है क्या मौजू है, मैंने इसके बाद मैंने अपने फ्लो में बोलना शुरू करना है। क्या मौजू है? मुस्तकबिल में जीने की कुंजी, द की टू लिव इन द फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल में कैसे जिया जा सकता है। आज शाम रात के इस पहर में इस मौजू पर कुछ गौर करेंगे, ताकि हमारी जिंदगियों में बेहतरी आ सके। पौलुस रसूल नए अहदनामे में वो शख्सियत है जिसके नाम से 13 कुतुब मौसूम हैं। यानी नए अहदनामे की कितनी किताबें? 27 किताबें, और 13 किताबें सिर्फ और सिर्फ पौलुस रसूल के नाम से मौसूम हैं। बाज़ लोग शायद यहाँ पे जो पासबानान या मुबश्शिरीन हैं वो इस बात को सोच रहे होंगे कि 14 हैं। मैं उनके साथ इत्तेफाक शायद ना करूं, इसलिए कि जब आप बिलखसूस 9 कलीसियाई खतूत और 4 पासबानी खतूत जो पौलुस रसूल ने लिखे, उसके बाद इब्रानियों का खत आता है, और इब्रानियों के खत के लिए मुअर्रिखीन इस बात पर मुत्तफिक नहीं है कि वो पौलुस रसूल की तसनीफ है। इसलिए जो मेरे पास पुराना एडिशन है उसमें लिखा हुआ पौलुस रसूल का खत, लेकिन अगर जिनके पास नया एडिशन है वो देख सकते हैं उसके साथ पौलुस रसूल के खत का टाइटल नहीं है। मैं उस बात को बयान कर रहा हूं जो जितनी दुरुस्त होगी सिर्फ उतनी बयान करूंगा। पौलुस रसूल 13 किताबों का लिखारी है जो नए अहदनामे में लिखी, यानी 27 में से अगर 13 निकालें तो तकरीबन कमोबेश आधी किताबें बनती हैं। ऐसा शख्स जब लिखता है तो वो कमाल लिखता है। अगर उसके माजी को देखें तो वो कुछ लिखेगा नहीं। अगर पौलुस रसूल के माजी को देखें तो वो क्या कुछ लिख सकता था?
کیا وہ کوئی خدا کا کام کر سکتا تھا؟ اس کے ماضی کو دیکھو تو کچھ ہو نہیں سکتا. زمانے کتنے ہیں؟ میرے ساتھ تھوڑا سا انٹریکشن رہے. کتنے زمانے ہیں؟ کتنے؟ کون کون سا؟ ادھر بھی مجھے ادھر سے بھی بھائیوں سے بھی آواز آئی. کتنے؟ 3. کون کون سا؟ ماضی، حال، حال کی برا حال. Let me know. ماضی، حال اور اچھا یہ کتابیں پڑھنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے ماضی، حال اور مستقبل کہنا درست ہے، لیکن کلام کا شاگرد ہوتے ہوئے میں صرف 2 زمانوں کو سمجھ سکتا ہوں. کتنے؟ یعنی آپ درست کہہ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ساری جماعت غلط کہیں جانے، نہیں، لیکن کلام کا شاگرد ہوتے ہوئے میں صرف 2 زمانوں پر یقین رکھتا ہوں، 3 پر نہیں رکھتا. ماضی اور مستقبل. حال کوئی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جو سانس میں نے وہ لے لی وہ کون سی ہے؟ ماضی. اور جو میں لینے لگا ہوں وہ کون سی ہے؟ حال کے حال والا کوئی چکر نہیں، حال والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. زمانے صرف 2 ہیں، ماضی، مستقبل قریب ہو سکتا ہے یعنی 1 سیکنڈ بعد، یعنی مائکرو سیکنڈ میں، یعنی 1 سیکنڈ کے بھی آپ 1000 حصے کر لیں، مائکرو سیکنڈ میں مستقبل قریب ہو سکتا ہے، اور مستقبل بعید ہو سکتا ہے یعنی مستقبل دور، یعنی 1 دن بعد، 2 دن بعد، 1 سال بعد، 10 سال بعد وہ مستقبل بعید ہے یعنی دور ہے. لیکن دونوں طریقوں سے مستقبل جو ہے وہی ہے. ہر گزرا ہوا سانس یعنی لیا ہوا سانس جو لے لیا تھا، ہر گزرا ہوا سیکنڈ، ہر گزرا ہوا منٹ، ہر گزرا ہوا لمحہ آپ کا ماضی ہے، اور ہر آنے والا سیکنڈ اور ہر آنے والا لمحہ اور ہر آنے والا گھنٹہ اور پہر اور دن اور ہفتہ اور مہینہ اور سال اور عشرے اور صدیاں، یہ سب کچھ مستقبل میں ہے. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ حال میں برا حال دیکھنا چاہتے ہیں یا پھر مستقبل میں آپ جینا چاہتے ہیں. You can live your future now. آپ ابھی سے اپنے مستقبل کو جی سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مستقبل اگلا سانس ہے، کیونکہ مستقبل اگلا لمحہ ہے، کیونکہ مستقبل اگلا دن ہے، کیونکہ مستقبل آج ہفتہ ہے، اتوار ہے، اتوار میرا مستقبل ہے. انڈرسٹینڈ؟ آپ کو شروع میں ہی ساری بات سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ بند کر دیں. اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ بند کر دینا چاہیے، کیونکہ ہمیں عارضی طور پر کتابوں سے باہر نکل کر کلام کے اندر جب رہنا ہے تو 2 ہی، یا آپ کا ماضی ہو سکتا ہے یا آپ کا مستقبل ہو سکتا ہے. لیکن مستقبل میں جینے کے لیے سب سے بڑی پرابلم پتہ کیا ہے؟ لوگوں کا ماضی. بیشتر لوگ ماضی میں جینا چاہتے ہیں، لوگ مستقبل میں جینا نہیں چاہتے. قاضی پترس صاحب، لوگ ماضی میں جینا چاہتے ہیں، مستقبل میں جینا نہیں چاہتے. اچھا گلا پتہ کہیں نہیں کرنے گے؟ 6 سال پہلا ہویا سی، اچھا انہیں یاد کر کے راضی رہا. 20 سال پہلا میں فرانا پروگرام کیتا سی. 18 سال پہلا، اچھا میرے ورگا بندہ کل کہ ہاں 10 سال پہلا میں نائجیریا چ پریچ کرن دیا ہاں. 9 سال پہلا میں دبئی بیٹھا سا. 12 سال پہلا میں نیپال چ پریچ کر. اچھا واقعی ہے جی، لیکن I don't want to live in the past. لیکن میں ماضی میں جینا نہیں چاہتا. میں کسی بزرگ دی کوئی لہائی نہیں کرنے لگا، میرے اپنے بزرگ ہیں. اچھا کسی بزرگ کو بیٹھے مستقبل دی کدی گل نہیں سنائے گا؟ کدی سنائیے؟ دسو ریز یور ہینڈ اگر تانوں مستقبل دی کسی بزرگ نے گل سنائی ہوئے. نو. دسن کہ میں جناب 30 سالوں کا ہوندا تے انج ہوندا سی. اچھا یہ کیوں نہیں دسدا کہ 2 سال بعد انج ہوئے گا؟ You wanna live. اگر آپ اس کے ماضی میں جینا چاہتے ہیں، ماضی یہ سن لو. بائبل مقدس ماضی کی کتاب نہیں ہے، مستقبل کی کتاب ہے. This is the first point. I wanna raise. آج رات میں جو پہلا نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ بائبل مقدس ماضی کی کتاب نہیں ہے، مستقبل کی کتاب ہے.
امید میں نے جو آیت پڑھی اس میں 2 بار امید کی بات ہے. امید کبھی کسی کو ماضی ہوئی ہے کہ ماضی چینج ہوئے گا؟ نہیں. کس کی ہوتی ہے؟ مستقبل کی امید ہوتی ہے. کیوں جی بھائی جی؟ کیوں پتر؟ کس کی امید ہوتی ہے کہ مستقبل. اچھا آپ کو کبھی ہوتا ہے کہ اچھا 2 سال پہلے میں ٹھیک ہو جاتا ہوں, 2 سال گزر گئے ہونا چاہیے, نہیں 2 سال اور ہونا چاہیے میں ٹھیک ہو جاتا, یہ تو ہو سکتا ہے. اچھا یہی سے پرابلم شروع ہوتی ہے. آپ کو کس کا انتظار ہے؟ انتظار کس کا ہے؟ یہ سنسی ماضی میں یا مستقبل میں؟ کس میں؟ مستقبل میں. اچھا تو میں نے کہا کہ یہ بائبل مقدس کس کی کتاب ہے؟ You can enjoy your future now. آپ اپنے مستقبل کو ابھی سے, اس مستقبل سے جو آنے والا ہے اس کو ابھی سے آپ اپنی زندگیوں میں انجوائے کر سکتے ہیں. آپ اس لطف کو لے سکتے ہیں جو یسوع مسیح کے ساتھ رہنے کا ہوگا. آپ اس کو ابھی سے جی سکتے ہیں. جس بادشاہی میں آپ جانا چاہتے ہیں اس بادشاہی میں آپ ابھی سے داخل ہو کر اس کو جینا شروع کر سکتے ہیں. آپ اس مستقبل کو اپنی زندگیوں میں اگلے لمحے میں لے سکتے ہیں. ہم اکثر پاسبانان سے جب ملتے ہیں, مبشرین سے یا دعائیہ لوگوں سے, تو کہتے ہیں میں نے ویژن دیکھا. یعنی میں نے کیا دیکھا؟ اردو میں کہیں گے رویا. رویا دیکھا. معذرت سے میں نے رویا دیکھی نہیں کہنا, میں نے رویا دیکھا ہی کہنا ہے, کیونکہ میں نے لغت کے اعتبار سے اس کو دیکھا کہنا ہے. اگر کوئی دیکھی ہے تو کوئی گل کیا ہے, لیکن میں اس کو دیکھی ہوں. رویا لوگ دیکھتے ہیں. رویا کس کے لیے ہوتی ہے؟ مستقبل کے لیے ہوتی ہے یا ماضی کے لیے ہوتی ہے؟ یہ جو ٹیلی ویژن ہوتا ہے یہ کیا کہتا ہے؟ ویژن ٹیلی ویژن دور کا دیکھنا, جو دور ہو رہا ہے وہ واقعہ وہ دیکھنا. ٹیلی ویژن یعنی جس کو لوگ بہت ہی بندے نے اس کے لیے بات کر رہے ہیں. ویژن ہوتا ہے دور کے لیے دیکھنا, اگلے وقت کے لیے دیکھنا, اگلے دنوں کے لیے, اگلے سالوں کے لیے, اگلے عشروں کے لیے دیکھنا. لیکن ریویژن کیا ہوتا ہے؟ لوگ بچے ریویژن کرتے ہیں نا اپنے سبق کی, دہرائی کرتے ہیں, ریویزٹ کرتے ہیں سبق کو, ریویژن کرتے ہیں. اچھا بیشتر لوگوں کا پرابلم پتہ کیا ہے؟ وہ کیونکہ کلام میں نہیں ہوتے اس لیے وہ اپنی زندگی کی ریویژن کر رہے ہوتے ہیں, بار بار پیچھے دیکھ دیکھ, اچھا انج ہو گیا, اچھا پھر اچھا پھر انج ہو گیا, اچھا پھر اچھا, اس میں زندہ رہ رہے ہوتے ہیں. اچھا جن کے پاس ویژن ہوتا ہے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے. ایک دن پیچھے مڑ کے دیکھے سے تو بد گئے ایسے کیا ہوا؟ اچھا جنہ دیدہ دا خیال ہے کہ وہ ماضی چ جینا چاہتے ہیں, وہ اپنے آپ ایک نمک دے مجسمے وانگو ویکھنا شروع کر رہے ہیں. باتیں کچھ یہ ہے, انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ کسی چیز کو جانتا ہے, پھر اسے سیکھتا ہے, پھر اسے استعمال میں لاتا ہے. اچھا جس چیز کو آپ جانتے نہیں ہیں زندگی میں, عام زندگی میں, اس کو آپ سیکھتے بھی نہیں ہیں. پہلے آپ اس کے متعلق معلومات لیتے ہیں, پھر آپ شروع کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ اسے استعمال میں لانا شروع کرتے ہیں. یعنی جانا ماضی, اور سیکھا حال, اور پھر استعمال میں لائے. لیکن جب آپ کلام کے اندر ہوتے ہیں تو آپ جس چیز کو نہیں جانتے وہ آپ کو جانی بھی جاتی ہے اور آپ کو سمجھائی بھی جاتی ہے. اس کو ہم ویژن کہتے ہیں, اس کو مستقبل کہتے ہیں. یعنی ویسے ہم کیا کرتے ہیں, کچھ جانتے ہیں, پھر سیکھتے ہیں, پھر اسے استعمال میں لاتے ہیں. لیکن جب ہم کلام میں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کسی چیز کو جاننے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ خدا ہمیں خود اس کی معلومات فراہم کرتا ہے. اس کو جاننے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے, وہ سکھا بھی دیتا ہے. اور پھر ہم بغیر جانے اور بغیر انسانی طور پر سمجھے ان چیزوں کو استعمال میں لانا شروع کرتے ہیں, حالانکہ ہم نے اس پہ کوشش نہیں کی ہوتی.
इसलिए मुस्तकबिल में आप अभी से जी सकते हैं, लेकिन आपको इरादा करना है। आपका गुनाह आपका माजी है कि ये भी सोचा जी कि 2 साल बाद मैं गुनाह करांगा, 1.5 साल बाद मैं इंज करके पुठा काम कर लाऊंगा। कितने लोग इस तरह सोचते हैं? क्यों जी, कोई सोचता है? अच्छा, मुस्तकबिल के लिए चोर भी यही सोचता है, नहीं 2 साल बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। ऐसा डाकू भी सोचता है मेरा आखिरी डाका है को मैं नहीं मारना। किसके लिए? मुस्तकबिल के लिए। अच्छा, चोर चोरी करके बच्चे को रोटी खवान दिया होता है, लेकिन एक कभी नहीं चाहता कि मुस्तकबिल में मेरा बच्चा चोर बने। क्यों? क्योंकि मुस्तकबिल में हर बंदा जीना चाहता है, उसकी ख्वाहिश ही है कि मुस्तकबिल में जीऊं, लेकिन उसको समझ नहीं आती। अच्छा, बार बार पीछे मुड़ के देखी जाता है। अच्छा, इस बात को जरा दिल में लाएं कि मेरा गुनाह जो भी है, आपका गुनाह जो भी है जो माजी में हुआ, अगर खुदावंद यीशु मसीह पर के सारे गुनाह पीछे देखना शुरू करे कि की कीता है बार बार, तो फिर क्यों है? तो फिर क्या है? अगर वो बार बार मेरे और भाई के और बहन के और बेटे के गुनाहों को देखना शुरू करे कि जी देखा जी ए लतीफ ने आ कीता, अमजद ने आ कीता, सुगरा ने आ कीता, अच्छा पिछ को कड़ी मुड़ी पीछे में जाओ, कड़ी मुड़ी, तो फिर क्या होगा? लेकिन खुदावंद यीशु मसीह मेरे गुनाह खत्म कर देता है, वो मेरे माजी में दिलचस्पी नहीं रखता। खुदावंद हमारे माजी में दिलचस्पी, हमारे मुस्तकबिल में दिलचस्पी रखता है कि जहां मैं हूं वहां, ये मुस्तकबिल की बात है, माजी की बात है। अच्छा, वो अगर मेरे माजी में दिलचस्पी रखता हो तो मैनू चंगी शहर में किवें रजावे, मुझे अच्छी जगह पर कैसे लेकर जाए, नहीं लेके जा सकता, क्योंकि उसको अगर मेरे माजी में, लेकिन मेरी भैन दी लै मेरी ननान ने 3.5 साल पहले क्या है तो हूँ मैं अगू मैं भी ये कर भाई ने लै आ भतीजा मेरा भतीजा, नहीं इन्हें 7.5 साल पहले साढ़े नाल काम किया। अच्छा, इंसान इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा, बेशतर लोग, क्योंकि लोग एक दूसरे के माजी में झांकते रहते हैं जी नहीं इन्हें इंज कीता इन्हें। अच्छा, अगर खुदावंद यही काम करे तो यकीन करो सब यीशु मसीह ने सूली पे टंगे सारे आप ही टंगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जिसने गुनाह किया है दूसरे ने, मैं नहीं, लेकिन जिन्हें मेरे नाल कुछ किया है वो जरूर टंगया हो, मैं लथा हूं। हमें दूसरे का मुस्तकबिल क्या चाहिए? टंगया। अपना क्या चाहिए? ठीक। आपका ठीक नहीं हो सकता अगर दूसरे को तुझे चाहते कि टंगया हो। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल दुरुस्त हो तो फिर दूसरे के मुस्तकबिल के लिए भी फिक्र करें कि वो भी ठीक होंगे। अगर दूसरे का दुरुस्त नहीं होगा आपकी वजह से तो आपका भी दुरुस्त होगा, क्योंकि हमने वो काम करना है जो यीशु मसीह ने किया। यीशु मसीह हमारे पीछे नहीं देखता। पुराना अहदनामा बयान करता है, वो धन जिसने बख्शे गए सब गुनाह क्या आगे क्या तो ढके गए। अच्छा, ये पुराना बयान करता है, नया ये बयान नहीं करता। इब्रानी को खत बयान करता है कि मिटाता है, ढांपता नहीं, ढांकता नहीं है कि अच्छा टक्या हुआ तो देखा जा सकता है अच्छा जी ए चोरी पे ये करी पे ये कोई होर पुठा काम पे है, नहीं। नया अहदनामा बयान करता कि यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करने के सबब से वो ढांपे नहीं जाते, बल्कि क्या किए जाते हैं? मिटाए, वाइप आउट किए जाते हैं, खत्म किए जाते हैं। यानी उन पर माजी के गुनाहों की तरफ नजर की ना जा सके, वो नजर ही ना आए, वापस देखना भी चाहे तो ना देख सके। इसलिए ना दूसरों के अयूब को, अयूब बाइबल वाला नहीं है, ऐब की जमा है, दूसरे के ऐबों को नहीं ढूंढे, दूसरे के ऐबों को अयूब को ना ढूंढे, क्योंकि वो माजी हैं। अपने मुस्तकबिल की तरफ देखें। यू कैन लिव योर फ्यूचर नाउ। आप अभी इसी लम्हे से अपने मुस्तकबिल को अगले सांस शुरू कर सकते हैं, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ये सिर्फ आप पर मुनहसर है कि आप चाहते क्या। हाँ, अक्सर लोग
اکثر لوگ ماضی کی قید میں رہتے ہیں. کس میں رہتے ہیں؟ اچھا میں پھر ایک جو بات میں نے پہلے کہی اس کو میں تھوڑا سا فرق زاویے سے بیان کروں. آپ کا ماضی مثبت ہو یا منفی ہو، آپ نے بڑے بڑے اچھے کام کیے ہوں یا بڑے غلیظ گندے ناپاک کام کیے ہوں، دونوں طرح سے آپ زندگی میں اس وقت بڑھ سکتے ہیں جب آپ ماضی کی قید سے نکلیں. آپ بہت سے لوگوں کی ماضی کی کامیابی ان کے مستقبل کی ناکامی کا باعث بن جاتی ہے. دھیان سے سنو گا بات، اگر ایک بار فکر نہیں سمجھ آئے گا دوسری بار کہوں گا. بہت سے لوگوں کی ماضی کی کامیابی ان کے مستقبل کی ناکامی بن جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اس کامیابی کو لے کر اتنا زیادہ اس کا پرچار کرتے ہیں اور اس کو اتنا بیان کرتے ہیں جو اسی میں وہ گم رہتے ہیں. اچھا وہ کامیابی ان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی، میں انج کیتا سی نہیں. اچھا آپ کو اگر دوبارہ ویسا کرنے کا نہ بھی موقع ملے تو آپ نئے سرے سے شروع کر کے آگے نکل جائیں. ماضی میں جینا نہیں ہے، کہا نا ماضی میں جینا نہیں ہے، بلکہ کس میں جینا ہے؟ استقبال میں جینا ہے، مستقبل میں جینا ہے. مستقبل میں جینا ہے تو پھر یسوع مسیح میں جینے کی کوشش کریں. خدا نے انسان کو بہت کچھ یاد رکھنے کی صلاحیت بخشی ہوئی ہے. انسان بہت کچھ میمورائز کر سکتا ہے، اس کی میموری میں بہت کچھ آ سکتا ہے. میموری کارڈ نالوں کتے بہت آ سکتا ہے، لیکن خدا نے انسان کو جسے ہم خوبی نہیں سمجھتے وہ بھی بخشی ہوئی ہے. خدا نے انسان کو ایک خوبی بھولنے کی بھی بخشی ہوئی ہے. نہیں ابھی فلانی شے کو لگی اچھا وہ اس لیے نہیں دیتی کہ میں نے شیما بھولیاں رہن، بلکہ اپنے سمیت دوسروں کے بھی گناہوں اور غلطیوں کو بھولنے کے لیے. یعنی ماضی کے گناہ اور غلطیاں بھولنے کے لیے خدا نے، یہ بھولنے کی بری بات نہیں، یہ بھولنے کی خوبی ہے جو اس لیے بخشی ہوئی ہے. لیکن کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ کیوں پتر؟ کیوں بھائی جی کیا میں تیار ہوں؟ جتنے تیار ہیں کہ ماضی کے کسی کے بھی گناہ معاف کر سکتا ہوں. ہاتھ کھڑے کریں. کہیں نہیں چکڑے والے راتیں نہیں پڑے ہیں، کیونکہ اس لیے تو مشکل پڑا ہے نا. میری چاچی نے اج کیتا سی، وہ بڑا پرابلم پڑی ہے. میری پھوپھو نے مجھے اج کر کے آخیا سی. اچھا وہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہم ماضی کو معاف نہیں کرنا چاہتے. بھائی یار کوئی ارادہ بنیا کہ نہیں بنیا؟ اچھا بھائی آرف غصے نہیں کرنے لگے. اصل میں اپنے مستقبل میں جینے کے لیے خود رکاوٹ بنا ہوا. ہاللویا. دیکھیں اگر پہلے ایک بات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. موسیٰ سے کتنے لوگ بات کرتے ہیں؟ موسیٰ کا نام بڑا سا ہاتھ کھڑے تھا. وہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں اگلے 10 منٹ 15 منٹ جتنے منٹ میں بولوں آپ میرے ساتھ رہیں. موسیٰ سے کتنے لوگ بات کرتے ہیں؟ وہ ہر محلے چ ایک دو موسیٰ نے غالب نہیں واقف. ہاں تو ہر تجھے کہتے کہ موسیٰ. ہاں جی بھائی یار بابا پتہ کدھر پتہ جی بائبل والے دا کہ گھر والے دا؟ اچھا بائبل والے نہیں آپ میں گھر والے کا نہیں پوچھ رہا، آپ محلے والے کا نہیں پوچھ رہا، میں بائبل والے موسیٰ کا پوچھ رہا ہوں کہ موسیٰ سے آپ واقف ہیں. جب وہ بچہ تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو ایک ٹوکرے میں رکھا گیا پانی میں. پھر کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اچھا اسے پھر ایک بڑی خاتون نے، امیر خاتون نے اٹھا لیا. موسیٰ کہاں سے نکالا گیا؟ پانی سے.
پانی سے اگر موسیٰ مر جاتا ہے پھر اگر موسیٰ مر جاتا ہے تو پھر کیوں جی وہ بھی سکتا ہے اگر خدا چاہے تو پھر ہو سکتا ہے اگر خدا چاہے کہ موسیٰ کا نہیں کام کرے گا تو پھر یشوع کو ڈالے گا نا اس لیے ہو سکتا ہے جہاں پہ سلسلہ بند ہوگا وہیں سے شروع ہوگا اگر یوحنا استباغی پکڑا جائے یہ کہتا ہوا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تو پھر وہیں سے اگلا فقہ یسوع مسیح کا شروع ہوتا ہے کہ وہیں سے وہ منادی شروع کرتا ہے کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہی اگر موسیٰ مر بھی جائے تو پھر ٹینشن کوئی نہیں کیونکہ خدا کا کام تو نہیں رک سکتا نا اگر موسیٰ بچہ ہوتا اور وہ مر جاتا ذرا خیال کریں ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں اس بات کو دیکھیں تو کیا پیدائش کی کتاب لکھی جا رہی اگر بچہ ہی موسیٰ مر جاتا ان پر یار تو اڈیالی میں بات ہے اگر موسیٰ بچہ ہی مر جاتا تو مستقبل پیدائش کی کتاب لکھی جاتی نہیں اگر موسیٰ نے لکھنی ہے تو پھر موسیٰ نے لکھنی ہے اگر موسیٰ نے لکھنی ہے تو پھر انہیں مرنا نہیں پرابلم یہ ہے کہ اگر موسیٰ نے لکھنی ہے تو مرنا نہیں اس وقت مستقبل کی پیدائش کی کتاب پانی رہی تھی جو میں سمجھ رہا ہوں اس وقت مستقبل کی خروج کی کتاب اخبار کی کتاب گنتی کی کتاب استثناء کی کتاب وہ تیر رہی تھی جو لکھی جانی تھی مستقبل تیر رہا ہے ماضی مستقبل تیرتا ہوا نا یہ بڑا سمجھنے والا مقام ہے موسیٰ کا پانی میں سے پانی میں تیرنا مستقبل میں بنی اسرائیل کا پانی میں سے گزرنے کو بیان کرتا ہے قوم پانی میں سے کتنی بار گزری ہے ایک بار تو موسیٰ کتنی بار گزری ہے دو بار وہ ایک باری نکی ہونے ایک باری بڑھنے ہونے اس کا تیرنا مستقبل میں ساری قوم کے پانی میں سے گزرنے کو بیان کرتا ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کسی چیز کو بھی سمجھتے ہیں تو چھوڑ دیں جو ماضی میں ہو گئی آپ اپنے مستقبل کو تیرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو بات کریں اگر آپ مستقبل میں بڑھنا چاہتے ہیں تو بات کریں آپ پیچھے جھانکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کو مستقبل میں بہترین جینے سے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے اور بہت آپ کی شہرت ہے بہت کچھ ہے تو بہترین وقت ہے تو یہ درست نہیں کلام کے مطابق the best is yet to come بہترین ابھی آنے والا ہے اور بہترین آنے والا ہے اس کا آنے والا ہے مطلب مستقبل کی بات کی جا رہی ہے آپ کی امید مستقبل سے بنی ہوئی ہے آپ کی امید یسوع مسیح کے آپ کو آسمان پر اٹھانے سے بنی ہوئی ہے جتنے زندہ ہیں زمین پر وہ اس بات کے لیے زندہ نہ رہے کہ ماری جانا ہے کیوں جی کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو اچھا چلو جی خیر ایک دن سارے نے مرنا ہی ہے سب نے کیوں مرنا ہے اگر آپ اس امید میں زندہ ہیں کہ مر جانا ہے تو دفع کرو ساری گل اسی مسیح کے پیچھے کیوں لگے سب نے نہیں مرنا تو سب نے مر جانا ہے تو ریپچر کس کا ہونا کہ زندہ کے لیے جانا قرآن کہنا میرا مستقبل اس بات میں ہے
کہ میں اس امید پر زندہ رہوں کہ میں آسمان پر اٹھایا جاؤں گا زندہ ہی. وہ وکری گل کہ حالے دیر ہوئے تو شاید میں یعنی ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو زندہ اٹھائے جائیں گے. لیکن یہ نہیں کہ میں زندہ اس لیے رہوں کہ جی میں نے مر جانا ہے. زندہ اس امید پر رہوں کہ ہم جو زندہ ہوں گے، کلام کہتا ہے، پولس رسول کہتا ہے، بدل جائیں گے. فانی سے کیا ہو جائیں گے؟ جلالی ہو جائیں گے. آسمان پر زندہ ہی اٹھا لیے جائیں گے. یہ آپ کا مستقبل ہے. آپ اپنی زندگی کو کچھ لوگ اپنی زندگی کو جیتے ہیں، کچھ لوگوں کو زندگی گزارتی ہے. اچھا، وہ زندگی نہیں گزارتی، وہ زندگی ان کو گزارتی ہے. اور اینڈ تے پھر جو مار جاتا ہے زندگی ہن گزر گئی ہے، کیونکہ پہلے ہی یہ جو معاملہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کا مستقبل کی طرف دھیان نہیں تھا. جو کام خدا نے آپ کو بخشا ہے، جو صلاحیت بخشی ہے، جو خوبی بخشی ہے، اس کو استعمال میں لائیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. یہ آپ کا مستقبل ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، یعنی دنیا کے بیشتر ممالک کرنے کے بعد بھی، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، دور تک، یعنی اس خطے میں بھی، اس خطے سے باہر بھی، مجھے اتنے لوگ باتیں سناتے ہیں کہ جی میں کرنا ہے. اچھا، وہ مستقبل کی بات کرتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں اور مر جاتے ہیں. Once I was in Africa. میں افریقہ میں تھا. میرے بڑے پروفیسر، میں ایک یونیورسٹی میں لیکچرز کے لیے گیا ہوں. مجھے بڑے لوگ بڑی باتیں سنائے. اچھا، اس کے بعد میں بھی سنانے شروع کر دی. میں کہا نہیں، انہوں نے گلوں کا جواب تو گلوں نہیں دیا. اچھا، آخر میں کیا پتہ چلتا کہ 100 لوگ ہوں تو 2 لوگ وہ کام کرتے ہیں، باقی 98 لوگ بغیر کام کیے جو ان کو ملا ہوتا ہے مر جاتے ہیں. اور وہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ قبور میں چلے جاتے ہیں، یعنی قبروں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، قبر میں سے باہر آ کر کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، کوئی فیکٹری بنا سکتا ہے، کوئی بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے، کوئی پروجیکٹ بنا سکتا ہے. نہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سی قبریں جو باہر ہوتی ہیں نا، جیسے حاملہ خاتون کا پیٹ نکلا ہوتا ہے. اچھا، حاملہ خاتون کیا کرتی ہے؟ خداوند کے فضل سے وہ بچے کو جنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ باعث برکت بات ہے. لیکن وہ قبریں جن کے اندر وہ لوگ جن میں صلاحیتیں تھیں اور ان صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر وہ مر گئے، وہ ایسی عورتوں کی طرح ہیں جنہوں نے کبھی بچے کو نہیں جنا. انہوں نے اپنا ہی نہیں بہت سے دیگر لوگوں کا مستقبل تعریف کیا کہ وہ خزانہ جو ان کے ساتھ موجود تھا اس کو لے کے دفن ہو گئے. اس لیے جو کچھ آپ کے اندر ہے اسے دفن نہ ہونے دیں، اسے باہر نکالیں. آپ اپنے مستقبل کو روشن کر لیں گے، آپ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں گے. لیکن کیسے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو مسیح یسوع میں جینا شروع کرنا ہے. آپ کے پاس ایک کنجی ہے، مکاشفہ کیا ہے جگہ. کہاں کی کنجی ہے میرے پاس؟ کس کی؟ عالم ارواح کی کنجی ہے میرے پاس. اچھا، کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح. تو وہ کیا کہتا ہے؟ میں اپنا اختیار کس کو دیا جاتا ہوں؟ تمہیں دیا جاتا ہوں. تو وہ کو لے کے کنجیاں میں چیزیں برت بھی لے دی، وہ نکل کے کول ہی رکھے ہوئے. وہ ہی شیئر. اچھا، وہ ہمیں یوحنا بیان کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیپالک بیٹے اور بیٹیاں بنایا کہ نہیں بنایا. جتنوں نے اسے قبول کیا کیا؟
اس نے اپنے ان کو اولاد ہونے کا فرزند ہونے کا حق بخشا تے بڑے بھرا کو چابیاں تے نکے نوں نہ دے گا کہ نہیں دے گا نکی بہن نوں نہ دے گا کنجیاں ہمارے پاس ہیں لیکن بیشتر لوگوں کو اس کا استعمال نہیں آتا کدی ایک لاندے کہ دوجی لاندے اج کھول دینا وہ بھرا نوں پوچھ لو کیڑی شے نال کیڑی کنجی کیڑے دروازے نوں کیڑی لگڑی کھل جائے گی یسوع مسیح آپ کا بڑا بھائی ہے کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح آپ کا دوست ہے کلام بیان کرتا ہے یسوع مسیح پہلا مددگار ہے کلام بیان کرتا ہے دوسرا مددگار روح القدس اس لیے آپ کے پاس مستقبل میں جینے کی بھی کنجی موجود ہے آپ استعمال کرنا شروع کریں جو دروازہ آپ کھولنا چاہیں گے وہ کھلے گا جو کھڑکی آپ کھولنا چاہیں گے وہ کھلے گی لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آئیے اپنے قدموں پر کھڑے The key is in your hand کنجی آپ کے پاس ہے جینا آپ نہیں اب آپ ماضی میں جینا چاہتے ہیں تو پھر ایک ایسا اب کامیابی نہیں مل سکتی اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر دوسروں کے ماضی کی طرف بھی جھانکنا بند کرنا آئیے اپنے سروں کو جھکا لیں اور دوسروں کو معاف کرنا شروع کریں نام لے سکتے تو نام لے دیں نہیں لینا تو پھر دل میں ہی اس کو معاف کر دیں جس نے آپ کے ساتھ جو برائی کی ہے جو برائی نہیں کی ہے جو بھی غلط کام آپ کے ساتھ کیا ہے زیادتی ہوئی ہے اس کو آپ معاف کر دیجئے دیکھیں اگر ایک بات کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں موسیٰ سے کتنے لوگ بات کرتے ہیں موسیٰ کا نام بڑا سن ہاتھ رہتا وہ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں اگلے 10 منٹ 15 منٹ جتنے منٹ میں بولوں آپ میرے ساتھ رہیں موسیٰ سے کتنے لوگ بات کرتے ہیں وہ ہر محلے چ دیکھ دو موسیٰ نے غالب نہیں واقف ہاں تو اور ہر تجھے کہتے ہیں موسیٰ ہاں جی بھائی یار بابا پتہ ہے کدھا پتہ جی بائبل والے دا کہ گھر والے دا اچھا بائبل والے نہیں آپ میں گھر والے کا نہیں پوچھ رہا آپ محلے والے کا نہیں پوچھ رہا میں بائبل والے موسیٰ کا پوچھ رہا ہوں کہ موسیٰ سے آپ واقف ہیں جب وہ بچہ تھا تو اس کے ساتھ کیا ہوا اس کو ایک ٹوکرے میں رکھا گیا پانی میں پھر کیا ہوا کیا ہوا اچھا اسے پھر ایک بڑی خاتون نے امیر خاتون نے اٹھا لیا موسیٰ کہاں سے نکالا گیا پانی سے پانی سے اگر موسیٰ مر جاتا پھر اگر موسیٰ مر جاتا تو پھر کیوں وہ بھی سکتا اگر خدا چاہے تو پھر ہو سکتا اگر خدا چاہے کہ موسیٰ کا نہیں کام کرے گا تو پھر یشوع کو ڈالے گا نا اس لیے ہو سکتا جہاں پہ سلسلہ بند ہوگا وہیں سے شروع ہوگا اگر یوحنا استباغی پکڑا جائے یہ کہتا ہوا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی تو پھر وہیں سے اگلا فقہ یسوع مسیح کا شروع ہوتا ہے کہ وہیں سے وہ منادی شروع کرتا ہے کہ توبہ کرو آسمان کی بادشاہی اگر موسیٰ مر بھی جائے تو پھر ٹینشن کوئی نہیں کیونکہ خدا کا کام تو نہیں رک سکتا نا اگر موسیٰ بچہ ہوتا اور وہ مر جاتا ذرا خیال کریں ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں اس بات کو دیکھیں تو کیا پیدائش کی کتاب لکھی جائے اگر بچے ہی موسیٰ مر جاتا ان پر یار تو ڈیلی میں بات ہے اگر موسیٰ بچے ہی مر جاتا تو مستقبل اس کی کتاب لکھی جاتی نہیں اگر موسیٰ نے لکھنی ہے تو پھر موسیٰ نے لکھنی ہے اگر موسیٰ نے لکھنی ہے تو پھر انہیں مرنا نہیں تھا پرابلم یہ ہے کہ اگر موسیٰ نے لکھنی ہے تو پھر مرنا نہیں اس
اس وقت مستقبل کی پیدائش کی کتاب پانی رہی تھی جو میں سمجھ رہا ہوں. اس وقت مستقبل کی خروج کی کتاب، اخبار کی کتاب، گنتی کی کتاب، استثناء کی کتاب وہ تیر رہی تھی جو لکھی جانی تھی. مستقبل تیر رہا ہے، ماضی مستقبل تیرتا ہوا نہ. یہ بڑا سمجھنے والا مقام ہے. موسیٰ کا پانی میں سے پانی میں تیرنا مستقبل میں بنی اسرائیل کا پانی میں سے گزرنے کو بیان کرتا ہے. قوم پانی میں سے کتنی بار گزری ہے؟ ایک بار. تو موسیٰ کتنی بار گزری ہے؟ دو بار. وہ ایک بار نکی ہونے ایک بار بڑے ہونے. اس کا تیرنا مستقبل میں ساری قوم کے پانی میں سے گزرنے کو بیان کرتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ آپ کسی چیز کو بھی سمجھتے ہیں تو چھوڑ دیں جو ماضی میں ہو گئی. آپ اپنے مستقبل کو تیرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو بات کریں. اگر آپ مستقبل میں بڑھنا چاہتے ہیں تو بات کریں. آپ پیچھے جھانکنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. اگر آپ مسیح یسوع میں ہیں تو آپ کو مستقبل میں بہترین جینے سے کوئی روک نہیں سکتا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت روپیہ پیسہ ہے اور بہت آپ کی شہرت ہے، بہت کچھ ہے، تو بہترین وقت ہے تو یہ درست نہیں. کلام کے مطابق the best is yet to come. بہترین ابھی آنے والا ہے. اور بہترین آنے والا ہے، اس کا آنے والا ہے مطلب مستقبل کی بات کی جا رہی ہے. آپ کی امید مستقبل سے بنی ہوئی ہے. آپ کی امید یسوع مسیح کے آپ کو آسمان پر اٹھانے سے بنی ہوئی ہے. جتنے زندہ ہیں زمین پر وہ اس بات کے لیے زندہ نہ رہے کہ ماری جانا ہے. کیوں جی؟ کتنے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بات کو؟ اچھا چلو جی خیر ایک دن سارے نے مرنا ہی ہے. سب نے کیوں مرنا ہے؟ اگر آپ اس امید میں زندہ ہیں کہ مر جانا ہے تو دفع کرو ساری گل. اسی مسیح کے پیچھے کیوں لگے؟ سب نے نہیں مرنا تو سب نے مر جانا ہے تو ریپچر کس کا ہونا کہ زندہ کے لیے جانا ہے؟ میرا مستقبل اس بات میں ہے کہ میں اس امید پر زندہ رہوں کہ میں آسمان پر اٹھایا جاؤں گا زندہ ہی. وہ وکری گل کہ حالے دیر ہوئے تو شاید میں ان لوگوں میں شامل نہ ہوں جو زندہ اٹھائے جائیں گے. لیکن یہ نہیں کہ میں زندہ اس لیے رہوں کہ جی میں نے مر جانا ہے. زندہ اس امید پر رہوں کہ ہم جو زندہ ہوں گے، کلام کہتا ہے، پولس رسول کہتا ہے، بدل جائیں گے. فانی سے کیا ہو جائیں گے؟ جلالی ہو جائیں گے. آسمان پر زندہ ہی اٹھا لیے جائیں گے. یہ آپ کا مستقبل ہے. آپ اپنی زندگی کو کچھ لوگ اپنی زندگی کو جیتے ہیں، کچھ لوگوں کو زندگی گزارتی ہے. اچھا وہ زندگی نہیں گزارتی، وہ زندگی ان کو گزارتی ہے اور اینڈ تے پھر جو مار جاتا ہے ہم گزر گئے کیونکہ پہلے ہی ہے جو معاملہ چل رہا ہے. کیونکہ اس کا مستقبل کی طرف دھیان نہیں تھا. جو کام خدا نے آپ کو بخشا ہے، جو صلاحیت بخشی ہے، جو خوبی بخشی ہے، اس کو استعمال میں لائیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ خدا کے نام کو جلال ملے. یہ آپ کا مستقبل ہے. میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں، یعنی دنیا کے بیشتر ممالک کرنے کے بعد بھی، پاکستان میں بھی، ہندوستان میں بھی، دور تک، یعنی
اس خطے میں بھی، اس خطے سے باہر بھی، مجھے اتنے لوگ باتیں سناتے ہیں کہ جی میں کرنا ہے میں، اچھا وہ مستقبل کی بات کرتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں اور مر جاتے ہیں. Once I was in Africa، میں افریقہ میں تھا، میرے بڑے پروفیسر، میں ایک یونیورسٹی میں لیکچرز کے لیے گیا ہوں، مجھے بڑے لوگ بڑی باتیں سنائے. اچھا اس کے بعد میں بھی سنانی شروع کر دی. میں کہا نہیں، انہوں نے گلوں کا جواب تو گلوں نہیں دیں گے. اچھا آخر میں پتہ چلتا کہ 100 لوگ ہوں تو 2 لوگ وہ کام کرتے ہیں، باقی 98 لوگ بغیر کام کیے جو ان کو ملا ہوتا ہے مر جاتے ہیں. اور وہ کدھر چلے جاتے ہیں؟ قبور میں چلے جاتے ہیں، یعنی قبروں میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، قبر میں سے باہر آ کر کوئی کتاب لکھ سکتا ہے، کوئی فیکٹری بنا سکتا ہے، کوئی بلڈنگ کھڑی کر سکتا ہے، کوئی پروجیکٹ بنا سکتا ہے. نہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بہت سی قبریں جو باہر ہوتی ہیں نا، جیسے حاملہ خاتون کا پیٹ نکلا ہوتا ہے. اچھا حاملہ خاتون کیا کرتی ہے؟ خداوند کے فضل سے وہ بچے کو جنتی ہے. ٹھیک ہے، یہ باعث برکت بات ہے. لیکن وہ قبریں جن کے اندر وہ لوگ جن میں صلاحیتیں تھیں اور ان صلاحیتوں کو استعمال کیے بغیر وہ مر گئے، وہ ایسی حاملہ عورتوں کی طرح ہیں جنہوں نے کبھی بچے کو نہیں جنا. انہوں نے اپنا ہی نہیں بہت سے دیگر لوگوں کا مستقبل تعریف کیا کہ وہ خزانہ جو ان کے ساتھ موجود تھا اس کو لے کے دفن ہو گئے. اس لیے جو کچھ آپ کے اندر ہے اسے دفن نہ ہونا دیں، اسے باہر نکالیں. آپ اپنے مستقبل کو روشن کر لیں گے، آپ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہو جائیں گے. لیکن کیسے؟ آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو مسیح یسوع میں جینا شروع کرنا ہے. آپ کے پاس ایک کنجی ہے، مکاشفہ کیا ہے جگہ. کہاں کی کنجی ہے میرے پاس؟ کس کی؟ عالم ارواح کی کنجی ہے میرے پاس. اچھا کس کے پاس ہے؟ یسوع مسیح. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں اپنا اختیار کس کو دیا جاتا ہوں؟ تمہیں دیا جاتا ہوں. تو وہ کو لے کے کنجیاں بچ برت بھی لے دی تو انہیں کل کول ہی رکھنے وہ ہی شیئر. اچھا وہ ہمیں یوحنا بیان کرتا ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیپالک بیٹے اور بیٹیاں بنایا کہ نہیں بنایا. جتنوں نے اسے قبول کیا کیا اس نے اپنے ان کو اولاد ہونے کا، فرزند ہونے کا حق بخشا. تے بڑے بھرا کو چابیاں تے نکے نوں نہ دے گا کہ نہیں دے گا؟ نکی بہن نوں نہ دے گا. کنجیاں ہمارے پاس ہیں لیکن بیشتر لوگوں کو اس کا استعمال نہیں آتا. کدی ایک لاندے نے، کدی دوجی لاندے، تیجی لاندے. اچھا کھول دینا. وہ بھرا نوں پوچھ لو کیڑی شے نال کیڑی کنجی کیڑے دروازے نوں کیڑی لگنی کھل جائے گی. یسوع مسیح آپ کا بڑا بھائی ہے، کلام بیان کرتا ہے. یسوع مسیح آپ کا دوست ہے، کلام بیان کرتا ہے. یسوع مسیح پہلا مددگار ہے، کلام بیان کرتا ہے. دوسرا مددگار روح القدس. اس لیے آپ کے پاس مستقبل میں جینے کی بھی کنجی موجود ہے. آپ استعمال کرنا شروع کریں. جو دروازہ آپ کھولنا چاہیں گے وہ کھلے گا، جو کھڑکی آپ کھولنا چاہیں گے وہ کھلے گی. لیکن آپ کا ارادہ کیا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آئیے اپنے قدموں پر کھڑے. The key is in your hand. کنجی آپ کے پاس ہے، جینا آپ نے ہے. اب آپ ماضی میں جینا چاہتے ہیں تو پھر اب کامیابی نہیں مل سکتی. اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو پھر دوسروں کے ماضی کی طرف بھی جھانکنا بند کریں. آئیے اپنے سروں کو جھکا لیں اور دوسروں کو معاف کرنا شروع کریں. نام لے سکتے تو نام لے دیں، نہیں لینا تو پھر دل میں ہی اس کو معاف کر دیں.
جس نے آپ کے ساتھ جو برائی کی ہے، جو برائی نہیں کی ہے، جو بھی غلط کام آپ کے ساتھ کیا ہے، زیادتی ہوئی ہے، اس کو آپ معاف کر دیجئے، اس کو اپنے مستقبل کے لیے کام کرنے دیجئے۔ آپ کا مستقبل یسوع مسیح کے ساتھ رہنا ہے، آپ کا مستقبل یسوع مسیح جیسے کام کرنا ہے، آپ کا مستقبل کسی دوسرے کے لیے برائی کرنا نہیں ہے، بدی کرنا نہیں ہے۔ رب الشمنا رب استنو کبارا، صرف کچھ دیر کے لیے یہی دعا کیجیے اور پھر دیکھیں آپ زندگی میں کیسا عجیب کام ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کے لیے دعا کرنا شروع کروں گا۔ تمن سین و افرازیہ اور الشمع ربیر نبارا سمن یغور، ہاللویہ، شمن تیمہ سبرہا، ہاللویہ، گلوری جیسس، گلوری جیسس۔ دعا کیجئے اور دوسروں کے لیے دعا کیجئے کہ آپ آگے بڑھ سکیں۔ تمہیں انصاف دے گا، ہاللویہ۔ دعا کیجئے، ابھی اس کے بعد برکت کا وقت شروع ہوگا، ابھی دوسروں کو معاف کرنے کا، اس کے بعد ہم اپنے حصے کی برکت کو وصول کرنا شروع کریں گے۔ تمن شمین و فضل قریب، ہاللویہ۔ Thank you Jesus, thank you Father, thank you Holy Spirit. Lord Almighty, we adore you, we magnify your name, we respect you. Rasinto Rashakana Biri, خداوند ان کے ہم سب کے آپ ماضی میں دلچسپی نہیں رکھتے بلکہ آپ بالکل روشن کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس بات کے لیے آپ کے شاکر ہیں۔ تمن شمی اور عظیم سب لوگ پامن، آپ کی برکت کا وقت شروع کیجئے۔ برکت آپ کے لیے ہے، اور رحمت آپ کے لیے ہے، اور شفقت آپ کے لیے ہے، اور سلامتی آپ کے لیے ہے، اور خداوند کی پیری آپ کے لیے ہے، اور خداوند کی طرف سے آنے والی بہتری آپ کے لیے ہے، اور وہ آپ کے لیے کام کرے گا۔ تمن سمیع العظیم، او جو اسرائیلیاں دارد خدا چاہتے ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ میری زندگی میں عجیب کام ہو، معجزہ رونما ہو، بہترین رونما ہو؟ عجائب کم کردہ دھن صدا ہے۔ دعا کرنا شروع کیجئے، دعا کرتے رہیے۔ آپ کی برکت آپ کے لیے، رحمت آپ کے لیے، فضل خداوند کا اترتا چلا جائے گا۔ بیماری بھی جائے گی، مشکل بھی جائے گی، تکلیف بھی جائے گی، رنجش بھی جائے گی، اور اپنے سمجھ آپ کی آبتری بھی جائے گی۔ آپ کے لیے بہتری اور بھلائی اور چنگائی آسمان سے، تیسرے آسمان سے خداوند کے تخت سے آئے گی، اور تم دیکھو گے کہ خداوند کا جلال تم میں ظاہر ہوگا، خداوند کا چہرہ تم پر چمکے گا، اور تم تاریکی سے باہر آؤ گے۔ روشن نصیب کرے گا خدا دا خدا دا پاکنا ہے شان والا، خدا دا پاکنا ہے شان والا، صداتی قلب مبارک رہے گا۔
शिक्र वफ़ाइदत रबिया, हालेलुया। वो जो बीमार हैं, वो जहां पर उनकी बीमारी है वहां पर हाथ रखेंगे। समनते मसब रूह अल हतीम, और खुदा का रूह फरमाता है शल अथामिल और रूह से अल शबर तुकुआ, आज रात आपकी बीमारी जड़ से निकाले जाएगी। रतून शमुर तुकफाल अबीम, और जिसकी टांग में, दाई टांग में तकलीफ है, तमंसनी अफरीो अरतान शमर असाला यरशु तकासे यीशु अल मसीह मन कुरश अल वतीरे, और यीशु मसीह के खून के तूफान उसकी टांग की तकलीफ रशिन ते मफ्तिन अतूम जाना शुरू करेगी। और अफसित वफीन, और जिसका सीना जकड़ा हुआ है लकुरशेन बगीलो, हाँ उसके सीने की जकड़न यीशु मसीह के नाम से रफा होगी। लखीन और अभी से रथाना शल, अभी से रकीन और तमहा, इसी लम्हे से रफील शमन अभी, हालेलुया। और मसूमा और शमत महरा, और आपके जिसके घर में कोई बीमार पड़ा है और वो उसकी नुमाइंदगी यहाँ करता है, लक्षम रतु हसीम, यीशु के नाम में उस घर में पड़े हुए बीमार की, उस लागर की, उस माजूर की बिल्कुल अभी से उसके लिए शिफा, उसके लिए बहाली जारी करते हैं। तकत सेमन अतीबा रात मनशमुल अबीरो, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। वो जो बदन में कमजोरी को महसूस कर रहे हैं, जिससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा पूरे तौर पर, जिसके बाजू नहीं उठ पा रहे, चल रीबो चतरिया जाती रहे, कुव्वत आसमान से, रूहुल कुद्स की कुव्वत से सैर हो जाए, रूहुल कुद्स की कुव्वत से भर जाए, यीशु के खून से मामूर हो जाए। राते बलशा ओ रब्बी समाहफीर। आइए अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए, अब दोनों हाथों को बुलंद कर लेंगे। अब आप ईमान रखें कि आपकी बरकत का वक्त है। आपके पर्स के लिए, आपके वॉलेट के लिए, आपकी जेब के लिए, आपके अकाउंटियात के मुयस्सर होने के लिए अभी वक्त है। Hallelujah. The Spirit of the Lord is moving and hovering and touching and filling right now. I declare abundance of blessing, blessing with abundance, कसरत के बरकत, रसीन और अशेब तुम पर नाजिल हो जाए। Hallelujah. बुजुर्गियों भी है दुनिया पे सारी, बुजुर्गियों भी दुनिया पे सारी, बुजुर्गियों भी है दुनिया पे सारी। करके ही जाएंगे, हम खाली नहीं जाएंगे, हम लेकर जाएंगे। तमिल समूह सितारे शिवा किसकी सितारिश होगी? सितारे शिवा रहेगी, सदा तो है, सदा
کیجئے آخری حصہ دعا کا آخری حصہ ہے پلیز جاری رکھیے تمنسمن عبیرہ آج رات آپ کی برکت آپ پر جو رحمت خداوند برسانے کو ہے اس کے آخری لمحات ہیں شبن رب اب پرانے مسائل جانے کا وقت ہے کیونکہ خداوند کا چہرہ جب چمکتا ہے تو ساری تاریکی جاتی ہے مکمل طور پر تاریکی ختم ہو جاتی ہے اے بھائی اے بیٹے اے بیٹی اے بزرگاں ماں اے میری بہن تمن شمور فضا آج تیری فتح کا دن ہے رسل ربی منتہا رب سانا کیا کرے سادتے کون چاہتا ہے کہ خداوند کا چہرہ اس کی طرف چمکے رب سانا سادتے اپنا رحم بخاو برکت دے چہرہ اپنا برکت دے چہرہ اپنا سادے پہ چمکاوے اپنا رحم بخاوے گانا شروع کیجئے آخری سے رب سادہ سادے پہ اپنا رحم بخاوے تو کی کرے برکت دے چہرہ اپنا برکت دے چہرہ اپنا سادے پہ چمکاوے اپنا رحم بخاوے رب سادہ سادے پہ اپنا رحم بخاوے رب سادہ سادے پہ اپنا رحم بخاوے خدا باپ خدا بیٹے اور خدا روح القدس آج شام جو کچھ مانگا گیا ہم نے وہ وصول کیا ہے ہم نے ایمان سے اسے پال لیا ہے ہم نے بیماروں کے لیے شفا پائی ہے ہم نے غریب کے لیے مالی برکت پائی ہے ہم نے تنگ دستی میں مالی برکت پائی ہے ہم نے ذہنی قوت کو حاصل کیا ہے ہم نے روحانی برکت کو حاصل کیا ہے ہم نے خدا مستقبل میں جینے کی آپ سے تعلیم پائی ہے اب ہم اگلے ہی لمحے سے یسوع مسیح آپ میں ہوتے ہوئے اپنے مستقبل کو جینا شروع کریں گے یسوع کے نام میں آمین سب کہیں آمین سب کہیں آمین زور سے اونچی آواز سے آمین کا کیا مطلب ہے تو پھر کہیں گے آمین کیونکہ ایسا ہوگا اور ایسا ہونے کا اعلان ہو چکا ہے آئیے خدا باپ اور خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے لیے زوردار تالیاں زوردار تالیاں let's clap for the triune God خدا سالوس کے لیے زوردار تالیاں زوردار تالیاں اچھا دوسری سے مل کے بھائی صاحب زبور کی تعلیم کروائی جائے زبور 47 کی پہلی آیت میں لکھا ہے اے امتو تو پھر بجاؤ خدا باپ کے لیے خدا روح القدس کے لیے بڑے کام کر ہاللویا